अस्सलाम वालेकुम 7 न्यूज़ से मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज मलिक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूअर्स। आज हमारे साथ एक इंतहाई अहम गेस्ट मौजूद है, डॉक्टर आयशा अजहर साहिबा मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे गवर्नेंस के हवाले से कि पाकिस्तान को दरपेश जो गवर्नेंस को बड़े मसाइल हैं वो किस तरह से हल किए जा सकते हैं, क्या क्या एहतियात हो सकती है। पॉलिसीज़ बन जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट होने में ताख़ीर हो जाती है, तो उसमें हुकूमत को क्या करना चाहिए। और हम इनसे बात करेंगे जो जिस तरह की डिज़ास्टर चेंजेस आ रही हैं, बारिश है जो होती जा रही है, और क्या हम इसका जो एहतियात क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पब्लिक को क्या करना चाहिए, अर्बन फ्लडिंग जो हो रही है उससे किस तरह से बचना चाहिए। और वो लोग जो अभी भी टूरिज्म के हवाले से इस मौसम में भी बाज नहीं आ रहे घूमने फिरने से, उनको क्या पैगाम देंगी। तो चलते हैं डॉक्टर आयशा अजहर की तरफ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान की गवर्नेंस को जो बड़े चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से हैं? गवर्नेंस एक्चुअली बहुत ब्रॉड टर्म है। इसका कहना चाहिए व्हेन द मुशर्रफ गवर्नमेंट केम इनटू प्ले, सो उस वक्त से गवर्नेंस का बहुत ज़्यादा स्टार्ट हुआ था, नॉट ओनली इन पाकिस्तान, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट्स स्प्रॉल्ड अप एट दैट टाइम, इट केम इनटू सरफेस, और उसके बाद से फिर गवर्नेंस का आगे जो था वो इसके प्रैक्टिसेस बने और इसके फ्रेमवर्क्स डेवलप हुए। अनफॉर्चुनेटली इट्स अ बज़वर्ड, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी हकीकत का मालूम नहीं होता कि हाउ द गवर्नेंस एक्चुअली वर्क्स। सो इट्स अ प्रॉपर फ्रेमवर्क होता है जिसमें एक चीज़ नहीं होती, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। इसमें सबसे ऊपर जो टॉप पर आता है वो रूल ऑफ लॉ होता है, जिसका हम आई थिंक इसका नॉलेज तो सबको होता है कि लॉ सबके लिए बराबर है, ठीक है। देन देयर आर लॉट्स ऑफ अदर फैक्टर्स जो कि UN, वर्ल्ड बैंक और बाहर के इदारों ने इसके बनाए। उसमें अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स आर अगेन एट द वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाला एरिया है गवर्नेंस का। Like somebody should be, or some post or some designation should be held responsible for a certain task. And then transparency, whatever the government records are, जो भी आपके गवर्नमेंट में एक्शंस हैं, जो भी टैक्स लिया जाता है उस पे ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड्स हों, सो दैट पब्लिक शुड नो कि व्हाट्स हैपनिंग इन द गवर्नमेंट विद द टैक्स मनी। सिमिलरली इस तरह से लोकल गवर्नेंस है, आप लोकल गवर्नमेंट के ऊपर बात करते हैं, देन सिटीजन पार्टिसिपेशन है, एंड सम अदर फैक्टर्स, इक्विटी है, सोशल इक्विटी है, एथिक्स हैं। सो इट्स अ कंप्लीट फ्रेमवर्क है। तो हम ये सुनते हैं बहुत दफ़ा कि अगर गवर्नेंस ठीक हो जाएगी तो मुल्क ठीक हो जाएगा, लेकिन गवर्नेंस के अंदर जो फैक्टर्स हैं, एंड दिस इज ट्रू, लेकिन वो क्या क्या हम ठीक कर सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक होने वाला है। जी बिल्कुल। सबसे पहले आपने रूल ऑफ लॉ की बात की, तो रूल जो है वो मेरे ख्याल से जो लॉ है वो इक्वल नहीं है सबके लिए। जी बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए? अनफॉर्चुनेटली बस इसमें है हमारे यहाँ ये एक्चुअली जो चीज़ नहीं होती दैट इज़ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू द करप्शन पार्ट, उसको करप्शन के जुमरे में लाया जाता है। अब अगर लॉ एक सिंगल लॉ बनता है तो हर कोई उसको फॉलो करने के लिए पाबंद है, दैट्स अवर द क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, तो हर कोई उसके लिए इक्वली एप्लीकेबल होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली द वे इट इज़ प्रैक्टिस्ड और इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल, आप कोर्ट्स देख लीजिए, आप पुलिस डिपार्टमेंट्स देख लीजिए, एंड इवन द अदर सरकारी इदारे भी, वो मसला ये है कि इफ़ एक सर्विंग सरकारी अफसर या एक टॉप शॉट या कोई ब्यूरोक्रेट या कोई हायर रैंक इन पॉलिटिशियंस या एक आर्मी का बंदा या एक हाई क्वालिटी बिजनेसमैन जाता है, तो उनको एक प्रायोरिटी ट्रीटमेंट मिलता है। उन पे लॉ बनाने में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आपने ट्रैफिक पुलिस, सबसे आसान एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ट्रैफिक वायलेशंस में सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि जिनको रोका जाता है वो एक आम पब्लिक होती है, बिकॉज दे नो कि उन पर चल जाएगा रूल और वो थोड़ा आपके कंट्रोल में होते हैं। उससे ऊपर वालों को भी दे इम्प्लीमेंट दैट लॉ, लेकिन उनके पास और स्ट्रैटेजीज होती हैं कि दे कैन गेट रिड ऑफ इट। सिमिलरली इट इज़ अप्लाइड इन ऑल डोमेन्स ऑफ लॉ। तो ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि हमारे यहाँ इक्वली इसको लगाया जाता है या इक्वली एप्लीकेबल है, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं या अगर पाकिस्तान से हट के बात की जाए तो उनको भी क्या इस तरह के मसाइल का सामना रहता है? जी, एटलीस्ट मैं कहूँगी कि अगर आप टॉप एशेलॉन्स को छोड़ दें, बहुत हाई लेवल के पॉलिटिशियंस या ब्यूरोक्रेट्स या सरकारी, उनके लिए रूल्स थोड़े से डिटर होते हैं, लेकिन वो उस लेवल तक जाने ही नहीं देते बात को। लेकिन उसमें फिर हमारे यहाँ सोसाइटल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक हाई क्लास सेगमेंट है,
دین اب تو ہمارے وہ یہ جو انکم بیسڈ سیگریگیشنز ہیں کلاسز میں یہ بڑھتی جا رہی ہیں. اپر ٹاپ لیول ہے, پھر اس سے نیچے ہے اپر مڈل ہے, پھر مڈل ہے, پھر لوور مڈل ہے, پھر لوور ہے, پھر اس میں ایک پاورٹی کا طبقہ بھی ہے. تو ان کی سوسائٹیز میں کم از کم جو ایون رچ تک بھی ہیں ان پر رول آف لا اپلائی ضرور ہوتا ہے, اینڈ دے ریسپیکٹ دیٹ لا. ان کو پتا ہے کہ اس میں کوئی دیر از نو وے آؤٹ, دے ول ہیو ٹو سفر دا پنشمنٹ اور ایٹ لیسٹ دے ول ہیو ٹو پے دا پینلٹیز فار اٹ. سو دے ول مانیٹر دیئر بہیویئر اکارڈنگلی, اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ رول آف لا ایٹ لیسٹ سوسائٹل ورکنگس کو تھوڑا سا بہتر طریقے سے مانیٹر کرتا رہتا ہے. تو ہمیں ایگزامپلس کیسے سیٹ کرنی چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ دیکھیں اٹس اے سوسائٹل لیول ڈائلیما. دیکھیں وہی لوگ پولیس سروس میں بھی جائیں گے, وہی لوگ پالیٹیشنز بنتے ہیں. میرا مشورہ, اور اگر آپ ایز این ایکڈیمیشین پوچھیں گی تو آئی ول سے کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ہم اپنے آپ سے جب سے یہ اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو یو سیٹ این ایگزامپل, اور پھر آپ فار ایگزامپل اف آئی ایم ڈرائیونگ آن اے ہائی وے, آئی جنرلی آئی ڈو ایکچولی آئی اوور اسپیڈ اینڈ آئی گیٹ لاٹس آف ٹائمز مجھے سیم اسپیڈنگ پہ ٹکٹس ملتے ہیں. آئی شوڈ پے دا ٹکٹ. یہ میرا ایک رول آف لا ہے کہ میں فالو کرتی ہوں. اگر میں اس بحث میں جاتی ہوں, ایک دو دفعہ آئی ٹرائیڈ کہ میں اس کو ویو آف کروا دوں میرے کہہ سن کر اس طرح سے, بٹ دین آئی فیلٹ ویری ashamed آف مائی سیلف کہ نہیں, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. سو آئی شوڈ پے. تو یہ آپ کے سیلف کریکشن سے ہر چیز اسٹارٹ ہوگی. ڈونٹ ڈو دا مائنر کرپشنز ان دی آفیشیل سیٹ اپس. آپ ان کے ریسورسز کو اپنے پرسنل یوز کے لیے نہ یوز کریں. سو یہ تو ایتھیکل جنگ بھی ہے, رول آف لا میں لیگیلٹی ہے, اور لیکن اس کے ساتھ بڑا کلوز ٹائی ہوتا ہے ایتھکس کا. ایتھکس کی اگر بات کیجیے, اور اگر اپنی خود سے ہم بات کریں کہ ہم اپنے آپ سے اسٹارٹ کریں, تو ہم تو کھانے کے بعد جو خالی باکسز ہیں وہ گاڑی سے پھینکنے کو فخر محسوس کرتے ہیں. بالکل دیٹ از اندر ویری, بہرحال اس کو ایک مینرزم کے بھی اس میں لایا جاتا ہے, کیونکہ وی ٹینڈ ٹو مکس دا ایتھکس, مینرز, اینڈ دین ریسپیکٹ, اینڈ دین ویلیوز, اینڈ دین لیگل تھنگس. تو اس میں یہی بات ہے کہ دس از ٹرو, اٹ از ایٹ دا سوسائٹل لیول. ہر لیول پر اس کی گرومنگ ضرورت ہے. جب آپ پریکٹس کرتے ہیں نا تو یہ سلولی اینڈ گریجولی جو ایک سوشل کیپٹل ایک سوسائٹی کا ہوتا ہے, اس میں پیپل واچ اینڈ لرن, اور کاپی کرتے ہیں. امیٹیٹنگ بہیویئر بہت میٹر کرتا ہے. دیکھیں میں نے بہت ساری چیزیں آئی مسٹ سے میں نے اپنے پروفیسر سے سیکھی تھی وداؤٹ دیم ٹیلنگ می کہ یہ آپ کو کرنا ہے. آئی جسٹ بیکاز وہ آپ کے رول ماڈلز ہوتے ہیں, سائلنٹ رول ماڈلز ہیں. آپ کے پیرنٹس آپ کے رول ماڈلز ہیں, آپ کے ٹیچرز ہیں, آپ کے سپروائزرز ہیں. تو آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو دے پرفارم. آپ سلولی اینڈ گریجولی ان سے گراسپ کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ٹھیک کرتے ہیں تو آپ بھی ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. سو یہی میں بات کر رہی ہوں کہ اٹ از سم تھنگ وچ از پریویلنگ ایٹ دا سوسائٹل لیول. تو ہم کریں گے تو یہ نہیں ہے اس کا مطلب کہ ہمارا کرپشن لیول ڈیفینیٹلی سرکاری لیول سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے, کیونکہ ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں یا اپنے کولیگز کے ساتھ. اچھا, عوام بھی ویسی ہے اور سرکاری لیول پہ بھی لوگ ویسے ہیں, یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ یہی لے کر جاتے ہیں ساتھ اس میں. لیکن ہمیں یہ کریڈٹ دینا ہوگا کہ کچھ بہتر لوگ ہوتے ہیں, کچھ مڈل لیول کے, کچھ بہت اس سے بدتر لوگ ہوتے ہیں. تو اس مکس میچ سے نظام تو چل رہا ہے. اچھا, پالیسیز تو بن جاتی ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتی یا ان میں تاخیر ہو جاتی ہے, کیوں ہوتا ہے ایسا؟ یہ بہت زیادہ اگین اٹس اندر براڈ لیول. ہمارے یہاں پبلک پالیسی میری فیلڈ بھی ہے, اور ہمارے اسکول کا ایک بہت زیادہ ڈسپلن بھی ہے بہت بڑا. پبلک پالیسی دیکھیں اٹس ون آف دا موسٹ کریٹیکل ایریا دیز ڈیز. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ سب سے اوپر تو ہمارے ملک کی جو پالیسیز بنتی ہیں, ٹھیک ہے, دے آر میڈ اٹ لائک کہ بہت ساری تو ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہے. پبلک پالیسی میکنگ از اے ویری ویری پولیٹیکل اینڈ ایک کنٹروورشل ایشو ہے. اس میں سے آدھی سے زیادہ پالیسیز پہ ہم پہ انٹرنیشنل انفلوئنسز ہوتے ہیں. دین دے آر فیو بگ سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے یا ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے سیٹ اپ کے, پولیٹیکل سیٹ اپس کے, جو کہ پالیسی بنانے کا اختیار رکھتے ہیں. تو ان کی انٹرفیئرنس, یا ہمارے بزنس گروپس ہوتے ہیں, یہ سارے ایلیٹ گروپس ہوتے ہیں یا بہت سارے انٹرسٹ گروپس ہوتے ہیں جو کہ پالیسی میکنگ کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو یہ پالیسی میکنگ تو اس لیول پر ہوتی ہے. اس لیول سے جب آپ نیچے ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں, امپلیمنٹیشن پہ بیوروکریسی اس کو آبویسلی امپلیمنٹ کرتی ہے. تو سرکاری ادارے جب اس کو امپلیمنٹ کرنے آتے ہیں تو پھر اس پر مڈل لیول کی پالیسیز بنتی ہیں. ہمارے یہاں آپ بالکل درست فرما رہی ہیں کہ بن جاتی ہیں, لیکن اس کا امپلیمنٹیشن از دا ہارڈسٹ. اور دا وے دے آر امپلیمنٹڈ, سم ٹائمز آئی تھنک 60% آف دا امپلیمنٹیشن ڈز ناٹ ریفلیکٹ وٹ دا پالیسی واز میڈ اباؤٹ ان دا بگننگ. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ مشکل ہے اس کا امپلیمنٹیشن. ہماری تھوڑی سی تو ایک تو امپلیمنٹیشن سائڈ پہ ویک ہمارا اگین گورننس سسٹم ہے.
لیکن میں ہمیشہ ایکولی کریڈٹ کرتی ہوں کہ اتنے بڑے عوام کو سنبھالنا بھی پالیسی امپلیمنٹیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت مشکل کام ہے. بہت مشکل. ایک مثال کے طور پہ آپ ایک سسٹم کو ڈیجیٹائز کرتے ہیں, تو ڈیجیٹائزیشن میں اب ایک سادہ لو عوام ہے, ان پڑھ ہے, ان کو نہیں سمجھ آتی, دے گیٹ اسکیئرڈ کہ ڈیجیٹائزیشن ہوگی تو دے ول بی لیگڈ بیہائنڈ ان دیٹ سسٹم. تو ان کی ایجوکیشن, پھر بات گھوم پھر کے ایجوکیشن سسٹم پر آ جاتی ہے. تو آسان نہیں ہے, اٹس ویری چیلنجنگ کہ آپ ایک پالیسی کو اس کے صحیح لائے عمل سے امپلیمنٹ کر پائیں گے. اینڈ دین اگین پیپل ریمین ان دیئر کمفرٹ زونز. ان کو ایک نیا ٹاسک ملتا ہے. دیکھیں کچھ پیچھے پاسٹ میں پریکٹسز اسٹارٹ ہوئی تھی جس میں کرپشن کو وائپ آؤٹ کرنے کے کچھ انسٹینسز اسٹارٹ ہوئے تھے, وہ اتنے مشکل تھے کہ وہ بیک فائر کرتی ہیں چیزیں آپ پہ. سو پبلک سیکٹر میں کس طرح کی پالیسیز ہونی چاہیے, کرپشن جو ہے وہ ختم ہی ہو جائے یا کنٹرول ہو جائے؟ ختم ہونا تو امپاسبل ہے, بیکاز یہ تھوڑا سا ہر ملک کا ڈائلیما ہے کہ ٹو سم ایکسٹینٹ کرپشن پریویلز ان مور اور لیس آل نیشنز. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس کا اسپرال بہت زیادہ ہے, کیونکہ عوام اینڈ گورنمنٹ بوتھ آر کہتے ہیں نا سیٹل ڈاؤن ہو گئی اس کے ساتھ. اب وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر وہ کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں تھوڑی, وہ بھی تو کر رہا ہے, سو ڈزنٹ میٹر. ہم اتنے عادی ہو گئے اس بات کے کہ آپ کو محسوس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم یا وہ بھی کر رہا ہے, تو وی آر اویئر آف دس تھنگ اینڈ وی آر ایون ریڈی ٹو پے دا پرسن مور, کیونکہ ہمیں کام جلدی کرنا ہے. وی ول ناٹ بی کنسرنڈ اباؤٹ کہ ایک نظام غلط طریقے سے ہم لوگ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. کیسے ہونا چاہیے, اٹس اے گڈ کوشچن, لیکن اس میں یہی بات ہے کہ آپ جنرلی ایک بہت مشہور ہمارے بیوروکریٹ ہیں ایمرجنسی مینجمنٹ کے ڈاکٹر رضوان, he used to say, I really admire him for the work that he does for the disaster management. وہ کہتے ہوتے تھے کہ make the right recruitment and selection, right man for the right job. یہ آپ لیں گے پہلے اپوائنٹمنٹ میں, then set an accountability measure. وہ یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں ہمارے یہاں پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہ آپ ایک گورنمنٹ کا نظام جو ہے نا, اس میں پالیسیز آر میڈ اینڈ دین اٹس ڈسٹریبیوٹیڈ. ایک سنگل بندہ ریسپانسبل رکھتے ہی نہیں وہ, کہ اگر کچھ غلط ہو جائے گا تو آپ اس سے پوچھیں گے کہ وائی اٹ ہیز گون رانگ یا وائی اٹ ہیز فیلڈ. چلے اگر وہ سکسیسفل بھی ہو گیا تو اس کا کریڈٹ بھی اس کو جائے گا. کوئی ذمہ داری لے ہی نہیں رہا, تو اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. نمبر 3, اگر ایک ٹاسک اچھا ہو رہا ہے تو اس کو ریوارڈ کریں, اگر غلط ہو رہا ہے تو پنش کریں. یہ سسٹم بھی نہیں ہے, تو ریوارڈ مینجمنٹ بھی نہیں ہے, اینڈ دین اس کو اسپریڈ کریں. تو یہ وہ کچھ ٹیکنیکس بتاتے ہیں جو کہ اگین کنیکٹ بیک ٹو دا گورننس. آپ گورننس درست کریں گے تو پالیسی کا امپلیمنٹیشن بہت حد تک بہتر ہو سکتا ہے. سیکنڈلی, اگر آپ کو یاد ہو وین کووڈ ہٹ دا کنٹری, آپ کو یاد ہے کس طریقے سے, اگر وہ کہتے تھے ماسک پہنو, وہ کہتے تھے ویکسینیشن کرواؤ, تو آپ کو کیا اسٹریٹجی یوز کرنی پڑتی ہے, ڈنڈا اسٹریٹجی ود دا پبلک. وہی نہیں مانتی, تو یہ امپلیمنٹیشن کا آپ حال دیکھ لیں کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ایون ود دا پبلک کہ وہ کیسے اس کو. لیکن امپلیمنٹ تو پھر جو چیز امپلیمنٹ کروا سکتے ہیں وہ کرواتے ہیں, جو کروانی چاہیے, جو انہیں لگتا ہے کہ کروانی ہے. جی جی بالکل. اچھا, ترقی یافتہ ممالک کی پالیسیز کس طرح سے ہوتی ہیں, اس میں پبلک کا کیا رول ہوتا ہے, اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے؟ میں پھر کہوں گی انٹرپرائز سسٹم ہے, ایک سوسائٹل لیول پر ہے, ہمیشہ سے سسٹم بنے ہوئے ہیں. ایک سسٹم کو بدلنا بھی بہت مشکل ہے. دیکھیں جو ان کے مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ہمیشہ سے سسٹم ایسے ہی پریویل کر رہا ہے. ان کا بچہ گروم اپ کرتا ہے اسی چیز کے ساتھ, دے سی دیئر پیرنٹس ڈوئنگ دا سیم تھنگ. ٹریفک وائلیشن نہیں کرنی, بلنگ میں غلطی نہیں کرنی, اسکولنگ میں مس ہیپس نہیں کرنے, آپ نے سیکنڈ ریٹڈ چیزیں نہیں خریدنی. تو اس لیے میں آپ کو ایک سچ بات بتاتی ہوں. when I went abroad, I went to United States for my PhD. بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو میں نے وہاں جا کر سیکھی. I even didn't know کہ whatever I'm doing it's unethical. تو وہاں کے رسپانسز سے مجھے پتا چلا کہ میں یہ درست نہیں کر رہی. فار ایگزامپل, ایک بہت سمپل سا ایگزامپل ہے پائریشن. پائریٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ہماری, ہم بکس خریدتے ہیں, بکس بنتی ہیں باہر, اس پہ کاپی رائٹس ہوتے ہیں, اوریجنل بک ہے نا. اب ہمارے کنٹریز میں ساؤتھ ایشیا اینڈ ایون دا اوور آل ایشیا جو ہے, چائنا بھی, ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی اس میں شامل ہے, ہم لوگ کاپی بی پارٹ بنا دیتے ہیں, اس کے پرنٹ فارمیٹس نکال لیتے ہیں, پھر اس کی کاپی سی بنتی ہے, پھر اس کی ڈی بنتی ہے, پھر بالکل لوکل ورژن آ جاتا ہے, اور وہ کاپی سستے داموں سیل ہو کر, وی آر سو یوز ٹو اٹ. اسی طرح سافٹ ویئر کا حساب بھی ہے. سافٹ ویئر میں بھی آپ اسی طرح پارٹ اے, پارٹ بی, پارٹ سی بنا کے اس کو آپ
خریدتے رہتے ہیں اینڈ نو بڈی مائنڈز اٹ. CDs ہیں, سانگز ہیں, موویز ہیں, سب پہ پائریشن چلتی ہے اور ہمیں وی آر سو پراؤڈ آف ہیونگ اٹ. تو وین آئی واز اسٹڈنگ ان مائی PhD تو ایک بک بہت زیادہ مہنگی تھی. آئی ریمبر کوئی بہت ہی اف آئی کوڈ ریکال $400 کی وہ بک تھی, اتنی اوریجنل, کیونکہ وہاں پہ Amazon سے آپ بکس خریدتے ہیں. اینڈ مائی ہول کلاس, تو ہم جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کا گروپ تھا, ہم نے اس کا ایک پارٹ بھی ڈسکور کیا. وہ انٹرنیشنل ورژن کا ایکسیپٹیبل, تھوڑا سا ایک لو ورژن تھا. سو ہم سب نے وہ, میرا خیال ہے وہ $150 کا تھا. ہم نے خرید کے بہت ہم فخر محسوس کر رہے تھے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا. سو آئی جسٹ آسکڈ رینڈملی ون آف مائی US بیسڈ فرینڈس کہ آپ کیوں نہیں لیتے, آپ کیوں اتنی مہنگی $400 کی بک لے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں, اٹ از اگینسٹ دا لا, آئی مین وی ریسپیکٹ دا کاپی رائٹس. اور آپ سوچیں کہ یہ ان کی گرومنگ میں ہے. دے ڈونٹ بائی ایون اف اٹ از اویلیبل. وہ کہیں گے کہ ہم یہ نہیں کرتے, دس از ان ایتھیکل یا انلیگل. جس نے لکھی, جس نے بنائی, یہ اس کے رائٹس ہیں, اس کے وہ لیتا ہے. تو یہ کاپی رائٹنگ از ون آف دا لا جو اتنا اسٹرانگلی مانیٹر ہوتا ہے ان سوسائٹیز میں, اور ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں. تو میں یہ مثال دے رہی ہوں کہ اسی طرح بہت ساری چیزیں, آپ نے جو بھی بات کی کہ کچرا ہم یوں پھینکتے ہیں, اب آپ یا وہی لوگ جو یہاں پھینکتے ہیں وہ دوسری سوسائٹیز میں جائیں گے, دے ول ناٹ ڈو دا سیم تھنگ, دے ول ریسپیکٹ دیئر, کیونکہ وہاں پہ تو یہ جرم سمجھا جاتا ہے کہ آپ بہت جاتے ہیں ہم لوگ باہر جا کے. جی بالکل. سو دیٹ از دا ریزن کہ اچھا, یونیورسٹیز اور جو تھنک ٹینکس ہیں وہ گورننس کو بہتر بنانے میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں؟ یہ رول پلے کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس کچھ پروگرامز ہوتے ہیں. ہم ایک اسٹوڈنٹ, دیکھیں اسٹڈیز کا وہ کانسیپٹ تو نہیں ہے کہ آپ نے صرف بک سے یاد کروا کے ایگزام میں لکھوا لینا ہے. یونیورسٹیز وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہیں جس میں 50% از دا گرومنگ آف دا اسٹوڈنٹ. اب اس گرومنگ میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک تو یہ کہ جو وہ سیکھ رہا ہے, اب تو الحمدللہ ود دی ایک تو HEC کا بھی ریکوائرمنٹ ہے, پھر یونیورسٹیز کے اپنے بھی کچھ اس طرح سے ڈیزائنز پریکٹسز ہوتی ہیں کہ وہ مینڈیٹری کر دیتے ہیں کہ اس کا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن از مسٹ. آپ سمپل رٹ کے چیزوں کو ریپروڈیوس کرنے پر اب ٹرینڈ چلا گیا, تو وہ کہیں گے کہ اب آپ اس کو امپلیمنٹ کریں. تو بچہ جو سیکھ رہا ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. دین اٹ از اندر مینڈیٹری پارٹ کہ بچہ ول گو ٹو دا اسٹوڈنٹ ول گو ٹو دی جو بھی اس کی ریلیونٹ فیلڈ ہے, اس میں وہ انٹرنشپ بھی کرے گا, اس میں وہ پروجیکٹ بھی کرے گا. تو وہ وہاں سے سیکھتا ہے, اپنے اکیڈیمک اسٹینڈرڈس کو ادارے سے ملاتا ہے, اینڈ دین دے سی کہ کیا صحیح وہ کر رہا ہے یا کیا غلط ادارہ کر رہا ہے, یا کیا وہ صحیح کر رہے ہیں اور کیا ہم غلط سیکھ رہے ہیں. ایک یہ. دین ان کا اب بہت اچھا پارٹ یہ کہ کمیونٹی سروسز کا پارٹ ہے. ایک مینڈیٹری کورس HEC نے آپ کو دیا ہوا ہے جس میں بچے کو فری آف کاسٹ جا کے کوئی کمیونٹی سروس کرنی ہوتی ہے. یہ کافی آورز کی ہوتی ہے جس میں اسکول میں فری پڑھانا, کسی یتیم بچے کے ساتھ اس کو ہوم ورک کرانا, آپ سوپس بناتے ہیں, وہ بہت سارے اچھے کمیونٹی سروس کے پروجیکٹس ہیں جو بچہ کرتا ہے. اینڈ دا سروس از انسٹلڈ ان ہم, اینڈ دین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ اپنی ایک فائنل ایئر پروجیکٹ. سو دیر آر لاٹس آف تھنگز جو کہ ایک یونیورسٹی یا ایجوکیشنل ادارہ بچے کو سکھا سکتا ہے کہ آپ کس طرح سے اٹیچ رہیں گے اور آپ کس طرح سے ان چیزوں کو سیکھیں گے. ایونچولی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ ہم تو سکھا کر بچہ حوالے کرتے ہیں ڈپارٹمنٹس کے یا آرگنائزیشنس کے, وہ پھر اس میں پڑھ کے اپنے آپ کو سروائیول موڈ میں لاتے ہوئے تھوڑی سی ان پریکٹسز کو پھر فورگو کرتا کرتا وہ کرنا شروع کر دیتا ہے جو ادارہ اس سے مانگ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ اچھا, ہمارا جو پبلک ایڈمنسٹریشن سسٹم ہے کیا وہ اس قابل ہے کہ جو جدید دور کی چیلنجز ہیں جیسے کہ ڈیجیٹلائز ہو رہا ہے دور پورا, تو کیا ہم اس کو فیس کر سکتے ہیں؟ ڈیجیٹلائزیشن از اے ویری ویری بگ ورڈ, اور ابھی آپ یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ لاسٹ فیو ایئرز میں ڈیجیٹلائزیشن تو چلے پھر کچھ عرصے سے ہے, اٹس بن مور دین لائک اب تو 15 سے 20 ایئرز ہو گئے کہ وہ اس پہ بات ہو رہی ہے. ڈیجیٹلائزیشن کی میں بات کر رہی ہوں, مگر یہ جو AI کا بوم آیا ہے ابھی ایک دم, دیٹ از اے ویری انسٹنٹ ون. سو ہمارا جو ملک ہے وہ ابھی تک ڈیجیٹلائزیشن سے بھی پوری طرح اویئر نہیں ہوا. بالکل. تو وین وی ایکسپلور دا AI پرسپیکٹو, سو اس میں ہم ابھی ڈیجیٹلائزیشن سے AI کی طرف ہیں. ابھی تو فل نالج بھی نہیں نا کہ AI کہاں کہاں ہے, ہاؤ کین وی امبریس اٹ, کیسے یوز کر سکتے ہیں. ایجوکیشن میں تو چلیں پھر کچھ سافٹ ویئرز یا ایز سروسز ہیں جو کہ ChatGPT از دا موسٹ فیمس ایگزامپل آف AI. لیکن ڈیجیٹلائزیشن از سو کمفرٹیبل.
آپ پاسپورٹ سروسز دیکھ لیں, اب آپ ڈرائیونگ لائسنسز دیکھ لیں, آپ بہت سارے پیمنٹ دیکھ لیں, بلنگ پیمنٹس دیکھ لیں, بہت ساری چیزوں میں ڈیجیٹلائزیشن ہیز میڈ یور لائف سو ایزی. بٹ انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گی کہ یہ ابھی اس کا میجر جو امپلیمنٹیشن ہے یہ اربن سٹیز میں ہو رہا ہے. اربن سٹیز میں وی لیو ان لاہور, ہمیں اندازہ نہیں ہو پاتا کہ چلیں اس کے نیبرنگ سٹیز یا کچھ ڈیولپڈ ونس, فیصل آباد, ملتان, گڈ سٹیز دے آر فالوئنگ دی ڈیجیٹلائزیشن پرسپیکٹو. لیکن جو آپ مزید رورل سائٹ پر جاتے ہیں, سو دس ڈیجیٹلائزیشن فیکٹر ڈراپس ویری ویری ریپڈلی. اور یہ میں پنجاب کی بھی بات کر رہی ہوں, آپ بلوچستان میں تو کوئی نام و نشان نہیں ہے. ایون کوئٹہ از دا موسٹ ڈیولپڈ ریجن. آپ کوئٹہ میں بھی اگر دیکھیں گے تو اس میں بینکس تو ہیں, بٹ مینلی جو پبلک ہے وہ ٹریڈیشنل بینکنگ پہ جاتی ہے. وہاں پہ کوئی سسٹم نہیں ہے آن لائن بینکنگ کا کہ آپ یہ کریں گے. سرداری سسٹم ہے, اینڈ پیپل اسٹل لو ٹو کیپ کیش ایٹ دیئر ہوم. کسی کی ضرورت نہیں ہوگی گھر میں آ کے کیش اٹھا سکے, کیونکہ مطلب دے ہیو دا پروٹیکشن. سو وہ نہیں اس چیز پر آتے, اینڈ دے ڈونٹ ایون فیل دا نیڈ آف اٹ. دیٹس ویری انفارچونیٹ. وہ اسی کے ساتھ خوش ہیں. وہ بوائلنگ فراگ فینومینن ہوتا ہے نا کہ آپ اس کے اندر آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ بٹ یو آر ڈپرائیوڈ ایٹ. تو وہ ہمارے اربن ہے سٹیز جن میں ہم تو اب اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتے. سو یہ ہے, یہ ضرورت ہے اس کے اگین ایجوکیشن, دین اویئرنیس, دین آپ باہر کے دیہی علاقوں میں تو اتنی ایجوکیشن بھی نہیں ہے, تو وہ ڈیجیٹل کیسے, بالکل یہی تو پرابلم ہے. لیکن ایجوکیشن تو اویئرنیس دے رہی ہے, لیکن فارچونیٹلی پتہ نہیں اس کو فارچونیٹ بولنا چاہیے کہ نہیں, ہمارے یہاں ایون ایک ایوریج سٹیزن بھی جو ہوگا جس نے چلے میٹرک کیا, ہی از اویئر آف ہاؤ ٹو یوز دا ڈیجیٹلائزیشن. تو یہ دو چیزیں ہیں, ایک تو ایجوکیشن, اینڈ دین ایجوکیشن بھی تو ہمارے اربن سٹیز میں مزید گلیمر کے ساتھ ہے. ایک پراپر ایک ہوتی ہے نا ود آل دی جو اس کے ریکوائرمنٹس ہیں اس کے ساتھ. جو رورل سائٹس کے ایجوکیشن سسٹم بھی ہیں وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. ان کا انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ, ان کے سروسز, ان کا سارا سیٹ اپ اتنا ڈیجیٹلائزڈ نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ وہ ساتھ ساتھ دیتے. کوشش کر رہے ہیں, گورنمنٹ کوشش کرتی ہیں. پنجاب میں ایٹ لیسٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ کچھ انیشیٹو اسٹارٹ ہوئے ہیں, بٹ ناٹ ایٹ دا میجر لیول جس کو آپ کہیں گے کہ وہ بہت بڑا ایک بریک تھرو لے کر آئیں گے. ہمیشہ سے جو ہے یہ کیوں اربن جگہ پہ ہی کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, جو دیہی علاقے ہیں وہ کیوں پیچھے چھوڑ دیے جاتے ہیں؟ دیکھیں اربن اور رورل ڈیوائڈ اٹس اے ویری ہارش ریالٹی. اربن کے اوپر آسان ہوتا ہے, آپ کے ریچ میں ہے, آپ کے کنٹرول میں ہے. آپ جو وہاں جاتے ہیں وہاں پہ مزید سے مزید کمپلیکسٹیز بڑھتی ہیں. سب سے پہلے تو عوام کا نیگیشن آتا ہے نا. آپ کی اس کے لیے ضروری ہے, جیسے میں ویسٹرن سوسائٹیز کا اگر ایگزامپل دوں تو وہ اگر ایک سروس لے کر آتے ہیں تو وہ ساتھ کی ٹریڈیشنل سروس کی اویلیبلٹی کو مشکل بناتے جائیں گے. مشکل بنائیں گے تو آٹومیٹیکلی پبلک نئے سسٹمز پر چل پڑے گی. ہمارے یہاں سسٹم الٹا چلتا ہے. یہ ہمارے یہاں پولیو کے قطرے پلاتے ہوئے جو ہے وہ 1000 بار سوچا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کریں گے. یہ تو بھی ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں آئیں گے تو میں اس پہ بہت ڈیٹیل میں بات کروں گی. لیکن بات یہ کہ ہمارے یہاں تو یہ کہ آپ اگر ایک وہ آپ اے ٹی ایم کارڈ ہی دے رہے ہیں, اور یا چلیں آپ جو پینشن کا پلان آپ نے جب اے ٹی ایم میں شفٹ کیا تھا تو کتنا آپ کو ریزسٹنس آیا تھا کہ یہ نہیں کرنا, ہم اسی میں لائن میں کھڑے ہو کے لے لیں گے. لیکن اب ایونچولی وہ سلولی اینڈ گریجولی سیٹل ڈاؤن کریں. ہمارے یہاں مجبوری یہ کہ ہمارا عوام ایسا ہے, ہم اس کے لیے ٹریڈیشنل یا پرانی سروس آف نہیں کرتے اور کر نہیں سکتے, کیونکہ اب پاسپورٹ بن رہا ہے, اگر وہ آن لائن نہیں اپلائی کر رہا, اور گلیچز بھی ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ ڈیجیٹل سسٹمز میں بہت گلیچز ہیں. سو آپ اس میں آپ ایک فیس پے کر دیں, اینڈ دین تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو جانا تو ہے ہی آفس میں کچھ نہ کچھ کلیریفائی کرنے, تو وہ پھر بندہ کہتا ہے کہ بہتر ہے میں وہیں جا کے کروا لوں. سو کچھ کلوزز یا ایشوز ڈیجیٹل سسٹمز میں ہیں, کچھ ہماری عوام میں ہیں وچ لائک ری انفورس کرتے ہیں ایک دوسرے کو, اور ہم وی لیگ بیہائنڈ سسٹمیٹکلی. سب بات کر لیتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ. جو اربن فلڈنگ ہوئی ہے اس میں کس طرح سے حکومت کو کیا کرنا چاہیے, عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ اربن فلڈنگ میں حکومت دیکھیے جو ہمارا سٹی پلاننگ ہے آئی مسٹ سے وہ سب سے زیادہ پرابلمیٹک ہے, بہت زیادہ. اب اگین ہم اگر لاہور کو دیکھتے ہیں تو ایون لاہور گیٹس لاٹس آف فلڈڈ ایریاز,
ایون بہت پوش ایریاز میں بھی فلڈنگ تو نیچرل ہو رہی ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ پوش ایریاز میں اچھے آپ کا آرکیٹیکچر بنا ہوا ہے تو آؤٹ لیٹس جو اس میں پہلے ڈیولپ کرنے والے تھے وہ اس ٹائم پر ہم نہیں سوچ پائے کہ اس ٹائم پر یہ وقت آ جائے گا کہ کلاؤڈ برسٹس ہوں گے اور ان ایکسپیکٹڈ رینز ہوں گی. سارا گرین ہاؤس افیکٹ ہو رہا ہے. سو اس وقت کے زمانے کے بنے ہوئے تو اب آپ کو اس میں دے آر بیک فائرنگ اس ویری لیکن بیڈلی. ابھی بھی جو پوش ایریاز ہیں جو آپ ڈیولپ ہوئے ہیں ان میں بھی جو ہے سڑکیں ڈوبی ہوئی ہیں. میں یہی بات کر رہی ہوں, وہ دے آر ناٹ گڈ, کیونکہ وہ پہلے کی بنی ہوئی ہیں تو اس میں یہ والے جو سیوریج سسٹمز وغیرہ تھے وہ اس لیول کے نہیں بنائے گئے تھے. اب تو پورا لاہور جو ہے وہی توڑ پھوڑ کا شکار ہے کیونکہ سیوریج سسٹم ہی بہتر کرنے کی کوشش تو اچھی بات ہے. جہاں اتنی سڑکیں بن رہی ہیں وہاں پہ سیوریج سسٹم اگر تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ یہ والے اربن فلڈنگ والے سسٹمز بہتر ہو جائیں گے. دیکھیں یہاں پہ تو پھر آپ اینڈ دین ابھی آپ نے جو بنیر کا حال دیکھا ہے سوات کا, اس میں تو پورے کے پورے گاؤں, کیونکہ وہ بیچارے ہاؤسنگ سکیمز اس طرح کے لیول کی بنی ہوئی نہیں ہے, پانی کا فلو اتنا زیادہ ہے اور وہ تھوڑے ویک انوائرمنٹل سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کرتے وہ آرکیٹیکچرل سسٹمز. ایک پانی کا بہاؤ اتنا تیز آیا اور وہ سارا کے سارا اڑا کے لے جاتا ہے. تو زیادہ نقصان اس طرف ہوا ہے جہاں پہ ذرا بینکس پہ بنے ہوئے ہیں گھر اور علاقے, وہاں پہ تو بہت زیادہ مشکل ہے. اب یہ ذرا سوسائٹی یہاں جہاں کے پاس سے دریا گزرتے ہیں وہ زیادہ مشکل ہے ہینڈل کرنے. اب گورنمنٹ یہ ان کو دیکھیں, اب گورنمنٹ وارننگ دیتی ہے اگر کئی, یہ تو پھر تھوڑے سے سائڈ پہ کر کے بنے ہوئے ہیں. آپ راجن پور میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ تو لوگ بالکل امبینکمنٹس پر گھر بنائے ہوئے ہیں, خاص طور پہ جو جپسیز ہیں یا جو مائگریٹ کرتے رہتے ہیں نا ان کے پاس گھر ہی نہیں ہے, تو وہ ان علاقوں کے کناروں پہ گھر بنا کے انہوں نے ٹیمپریری بنائے ہوئے ہیں اپنے ریزیڈینشل جو کیمپس ہیں. جب آتا ہے اس طرح کی اوور بارش ہوتی ہے تو دے آر دا ونز ہو آر ان دی ریور میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان کو اتنی عادت ہے اس چیز کی کہ وہ اگر ان سے کہا جائے کہ آپ تھوڑے سائڈ کے علاقوں میں شفٹ ہو جائیں, چودھری سسٹم ہے ادھر بھی, تو وہ چودھری الاؤ نہیں کرتے کہ ہمارے علاقے میں, تو وہ پوچھتے ہیں ہم کہاں جائیں. اب یہاں پہ آ کے گورنمنٹ بھی سائلنٹ ہو جاتی ہے, کہاں لے کر جائے اتنی عوام کو. سو یہ پرابلم ہے کہ یا تو آپ ان کے آلٹرنیٹ ریزیڈینشل کچھ کر کے وہ ارینج کریں. اچھا گورنمنٹ میکس این ایفرٹ, ری ایکٹیو ہے ہمارے یہاں اپروچ آئی مسٹ سے, پریونٹیو کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر کہیں کہ یہ ہونے والا ہے اور ہم نے اس کو خیال رکھنا ہے, آج کل میں ایکسپیکٹڈ تھا تو انہوں نے میکسیمم وہ اسکولز بند کر دیتے ہیں, یہ بہت اچھا ایک اسٹریٹجی ہے, کچھ بھی ہو اسکول بند کر دو, یہ گورنمنٹ اس میں پریونشن نمبر 1 پہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہ میکسیمم ری ایکٹیو اسٹریٹجی ہوتی ہے. نقصان ہو گیا تو بند کرنے چاہیے, اگر اسکولز بند ہو سکتے ہیں تو باقی بھی تو احتیاط کی جا سکتی ہے. لیکن چیزیں بند کر دینا از ناٹ دا سولوشن. آپ انفراسٹرکچر بہتر کریں. دیکھیں بارش ہو رہی ہے تو بارش ہو, بلڈنگ اسٹرانگ ہو, آپ کی اربن فلڈنگ نہ ہو, سڑکیں اوور فلو نہ کریں, تو پھر تو آپ کو کوئی چیز روک نہیں رہی اپنی جاب پہ جانے سے, بچوں کے اسکول جانے سے. انلیس کہ اتنی زیادہ ہے کہ بہت ہی ایکسیپشنلی اوپر چلی گئی, پھر تو آپ سب کچھ آف کر دیں. لیکن وہ بہت ایمرجنسی کیس میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو پورا اسپیل دیکھیں 15 دن آف دے دینا اسکول کا, آپ کو کیلنڈر سے آؤٹ کر دیتا ہے. اب اگین ویسٹرن سوسائٹیز میں جب ایکسٹریم سنو فال ہے تو وہاں پہ بھی بچوں کو ایمرجنسی آف دے دیا جاتا ہے. لیکن رین فال اینڈ یہ سنو فال یہ تھوڑی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہیں. اب وہ بھی اس پہ آگے کے کچھ سالوں کی پلاننگ میں سنو فال کیسے مینج کرنا ہے اس کو وہ مینج کر رہے ہیں. لیکن رین فال تو ایٹ لیسٹ آپ کا اٹ شوڈ بی مینیجیبل. آپ کی رین واٹر از سو پریشس واٹر, آپ اس کو ہارویسٹنگ کر کے رین واٹر کو سیو کرنے کے طریقے کیوں نہیں سکھاتے اسکولوں میں. دیٹ از دا ویری امپورٹنٹ پارٹ. ہر گھر میں وہ رین ہارویسٹنگ سسٹم بنائیے. آلدو اتنا واٹر ہے لیکن پھر بھی اس میں کچھ جمع کر کے آپ اس پانی کو ری یوز کریں. ہمارا پریشس پانی ختم بھی ہو رہا ہے نا دنیا سے, یہی تو تو ہم اس پرابلم پانی ہے. کو کیوں نہیں ہم سیو کیوں نہیں کرتے. اٹ از پیراڈاکس, اٹس ویری پیراڈاکسیکل کہ ایک طرف پانی کا شارٹیج ہے, دوسری طرف سے پانی ایکسس برس رہا ہے. تو کہیں تو گیپ ہے نا کہ ہم اس پانی کو سٹور کر کے اپنے لیے شارٹیج کے لیے یوز کیوں نہیں کر پا رہے. دیٹ از دا ایشو. یہاں پہ اٹس اے بلیک ہول جس میں گورنمنٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسی اس کو میٹ کرے گی. کب دیکھے گی. جیسے اپنے بات کی بنیر کی, سوات کی, وہاں پہ ہر سال یہی حال ہوتا ہے جی. تو ہر سال اتنی تباہی کے بعد بھی جو ہے نہ گورنمنٹ باز آتی ہے, نہ وہ کچھ کرتی ہے, نہ عوام باز آتی ہے. عوام دیکھیں ہر سال اگر آپ پیٹرن دیکھیں تو 2022 میں بلوچستان واز ڈیوسٹیٹڈ. ایکچولی اٹ واز لیسٹ لائکلی کہ وہاں پہنچے گا. اس سال پھر بیچ میں ایک سال تھوڑی خاموشی رہی ہے. 23 ریمین 24 تھوڑا سا ہوئے تھے سارے علاقے,
لیکن اتنا نہیں کہ آپ کہیں کہ میجر ڈیوسٹیشن. اب اس سال یہ سارا کے پی کے پہ سارا اسپیل وہاں پہ شفٹ ہوا ہے اینڈ سندھ میں کراچی یہ ہے. اب گاڈ فاربڈ نیکسٹ ایئر کہاں طوفان اپنا رخ لے کر جاتا ہے, یو نیور نو. سو یہ تھوڑا نیچرل سسٹم بھی ہے, اس کو پریڈکشن بہتر ہے یا ماڈلنگ شاید اس کو بہتر. کراچی جو ہے وہ پورا ڈوبا ہوا ہے. کراچی کا تو اربن پلاننگ جو ہے نا وہ بہت بری ہے. آئی مسٹ سے لاہور کی پنجاب کی بہت بہتر ہے. ایون دے اپریشیٹڈ. کراچی میں تو آپ سڑکوں کا حال دیکھیں, وہ تو تقریباً ڈوبنے سے بھی اوپر کی لیول پر نکل گیا بیکاز آف دا بیڈ آرکیٹیکچر اینڈ اربن پلاننگ. تو ان کو تو اپنے گورنمنٹ کے اوپر آئی ول سے کہ ان کو اس پہ ایکچولی اتنے ری ایکٹیو میجرز پراپر لینے چاہیے کہ وہ بہتر ہو سکے. سوات کی سائڈ کی تھوڑی سی اس لیے ڈفرینسیشن ہے کیونکہ عوام تھوڑی سی اتنے اس میں نہیں گلیمر میں رہتی نہیں ہے, تو وہ سادے ہیں اور وہ زیادہ تر گاؤں برباد ہوئے ہیں جو کہ, لیکن کراچی میں تو ایون سینٹرل ایریاز آر سفرنگ ویری بیڈلی. سو یہ ایک ہے. اینڈ دین بارش طرح سے کیا کرنا چاہیے حکومت کو, کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ پہلے تو بہتر پریڈکشنز, یہ بھی تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. پریڈکشنز کے بعد اگین سیوریج سسٹمز اور سینیٹیشن کے انتظامات بہتر کرنے کی شدید ضرورت ہے. لیٹسٹ ٹیکنالوجی, لیٹسٹ باہر کے ماڈلز آپ اڈاپٹ کریں. جو بھی ہے آپ سڑکوں کے لیے بھی کھودتے ہیں نا, آپ اس کے سسٹمز بنائیے اور تاکہ اور پورے ملک میں بنائیں. آئی مین یو نیور نو کل طوفان کہاں اپنا رخ لے کر جاتا ہے. آپ کے جو دیہی علاقے ہیں جس میں قریب بنے ہوئے ہیں, ان کو مینڈیٹری لیول پر یا تو پکے کرائیں ان کے گھر, آپ کچھ گورنمنٹ بھی سپورٹ کرے یا پھر ان کو موو کروائیں کہیں اور ایٹ لیسٹ ایٹ دا ٹائم آف فلڈ جب آئے تب تو ان کو پہلے اسکولز جنرلی کنسیڈر ہوتے ہیں ایسے سیف ہورائزنز جہاں پہ آپ اپنی پبلک کو موو کر دیتے ہیں ڈیورنگ دی ٹائم آف فلڈز. جی اسکولز ڈیزگنیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں, لیکن پبلک اسکولز ان علاقوں میں بھی ایسے عجیب سے بنے ہوئے ہیں کہ وہاں تک بھی فلڈ اگر پہنچ رہا ہے تو یہ آپ پبلک کو موو کریں. ان کے دیکھیں آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ہم نے جب ریسرچ کی تھی 2022 میں حافظ آباد, سمبڑیال اینڈ راجن پور پہ ہماری ٹیمز گئی تھی. ہم نے ایک فنڈیڈ پروجیکٹ پہ براؤن یونیورسٹی کے ساتھ کام کیا تھا. اس پہ آپ سوچیں ہم نے ریلیف ایفرٹس پہ کام کیا تھا. اینڈ وین وی آسک دا پبلک, تو ان کو موسٹ آف دا ٹائمز اپنے سے زیادہ اپنے جانور بچانے کی ٹینشن ہوتی ہے. اینڈ دس از سو ٹرو. ہم اس پہ ہم بڑا حیران رہنے لگا کہ ہماری بھینسیں بچ جائیں. گھر والوں سے زیادہ پریفرنس بھینسوں کو اور جانوروں کو دی جاتی ہے کیونکہ وہ ان کا لائیولیہڈ ہے. تو اب اتنے بڑے جانور بچاتے بچاتے خود مر رہے ہیں, لیکن ضرورت ہے. تو آپ اب گورنمنٹ جب ان کو جب موو کرتی ہے تو پہلے سب سے پہلا پریفرنس انسان کا آتا ہے, اس کے بعد سیکنڈ پہ آئی تھنک اینیملز کو وہ لے کر جاتے ہیں. تو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے گھر کے, جب تک ہمارا یہ جانور ساتھ نہیں جائے گا ہم بھی موو نہیں کریں گے. تو بہت سارے تو لوگ اسی کشمکش میں گزر جاتے ہیں کہ کیونکہ زندہ رہے تو جانور گیا تو کیسے کھائیں پیئیں گے. یہ بھی ایک سوچ ہے نا. اب ہم ایکسٹرنل پرسپیکٹو میں بہت کچھ کہتے ہیں, لیکن ان کا نظریہ اینڈ دین ڈسیبلڈ لوگ, ان کو کیسے موو کرنا ہے. پھر ان کے کچھ پریشس چیزیں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کی وہ بہت ضروری ان کو لگ رہی. بہرحال ان کو تو پریفرنس نہیں دی جاتی, جان بچانا از دا پرائیورٹی. پھر جب وہ گزر جاتا ہے سیلاب یا کچھ بھی ہے, اس کے بعد جب تک ایک گلیمر زون آن ہوتا ہے جس میں آپ میڈیا کوریج آن رکھتے ہیں, تب تک پوری سروسز گورنمنٹ بھی دیتی ہے, نان پروفٹس. ایک ہفتہ گزرتا ہے, 10 دن گزرتے ہیں, وہ جگہ پرانی ہو جاتی ہے. پھر وہاں وبا پھوٹتی ہے, وہاں بیماریاں آتی ہیں, ڈیتھس کو کیا کرنا ہے, لوگوں کو کیسے ری آباد کرنا ہے. یہ اتنے ویک ایریاز ہیں گورننس کے کہ اس کے بعد گورنمنٹ بھی سلو ڈاؤن ہے. سیلاب زدہ علاقوں کی بیماریاں کس طرح کی؟ وبا, ڈائریا پھوٹ گیا, کچھ اس طرح سے اسی طرح کے ہوتے ہیں. پھر اس میں زیادہ چوہے ولنریبل ہوتی ہیں پاپولیشنز, اتنے نہ کوئی کنٹرول ہے, نہ کھانے کے لیے صحیح کچھ ہے, نہ ادویات ہیں. جو کھانا دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھیں, اب جو باہر کی آرگنائزیشن سپورٹ کرتی ہیں نا, اس میں ایک حد تک لوگ جو کھانے کے عادی ہیں, تازہ کھانا وہاں کا وہ ان کو مل نہیں رہا ہوتا. ٹنڈ فوڈ اگر مل رہی ہے, فروٹ مل رہا ہے یا اس طرح سے کوئی چیز, ملک کے ڈبے مل رہے ہیں, پتی چائے, تو وہ چائے تو لے لیں گے لیکن ٹنڈ فوڈ نہیں کھائیں گے. اور کھانا مطلب ان کو لگے گا کہ سروائیول تو نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا, یا وہ عادی نہیں ہے ان چیزوں کے, پھینک دیتے ہیں بہت سارا کھانا. اور پھر اس طرح سے چلیں کھانا تو کھا کے گزارا کر لیا. اب پانی صاف نہیں ہے. صاف پانی اتنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کچھ عرصہ تک تو اگین اسپانسرڈ آرگنائزیشنز دیتی رہتی ہیں,
لیکن کچھ عرصے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ گندے پانی پر آتے ہیں جو اویلیبل ہے اس وقت وہاں پہ, زندہ تو رہنا ہے. تو وہ اس گندے پانی سے جو ان کا حشر, ڈائریا از دا موسٹ کامنلی ایک ہوتا ہے, نمونیا ہو جاتا ہے, یہ چیزیں سب سے زیادہ. تو اس وقت میڈیکل فیسلٹیز اس وقت چاہیے ہوتی ہیں, دوائیاں ہوتی ہیں, بلینکٹس ہوتے ہیں, لیکن یہ صرف وہ ہوتے ہیں جو بیسک چیزوں کے لیے ہوتے ہیں, اسپیشلائزڈ آپ نے یونٹس جیسے نہیں. بتایا کہ آپ لوگوں نے کی تھی, ریسرچ کی تھی, تو کیا موسمیاتی تبدیلی اور کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی؟ جیسے اب ایک نئی چیز سننے میں ہے, ایک کلاؤڈ برسٹ ہونا, تو اب آگے کیا آپ دیکھتے ہیں, فیوچر کیا ہے؟ بہرحال ہماری ریسرچ اس پر نہیں تھی کہ ہاؤ کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج تھوڑا سا سائنٹیفک ایریا ہے, ہم نے تھوڑی سی ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ کی تھی. لیکن دا وے اٹ از چینجنگ اٹس شیپ, کلاؤڈ برسٹ تو اب بہت ہی ایک probably I'm not the very right person to answer this کہ how does this happen, لیکن obviously جو کلائمیٹ چینج خود سے ہو رہا ہے اس میں it tends to ایک ہوتا ہے نا کہ ایک جگہ پہ بادل بہت زیادہ پورا زون برس گیا, وہ جو اس کو اسپریڈ ہو کے برسنا تھا وہ ایک جگہ پہ ہو گئے, وہ اتنا زیادہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا کہ جو ایک کیپیسٹی تھی اس کی ایبزارب کرنے کی واٹر, وہ صرف 5 ٹائم زیادہ ہو گیا, تو وہ ایک جگہ پہ برس گیا سارا. سو یہ کچھ اس کو جب کھلنے کا موقع ملا کلاؤڈ کو بھی, تو وہ بجائے اس کے کہ ٹائملی ایک ٹائم زونز میں ہوتا, وہ ایک دم سے سارا ایک جگہ پہ ہو گیا. دیٹس ہاؤ دا, ظاہر ہے اس کی سائنٹیفک ریزنز اور ہیں. آگے اب اسموگ آپ اگر کہیں تو یہ ایک ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک چیز ہے, جو کہ اس کے پنجاب میں تو بہت زیادہ کام نہیں کیا گیا اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے. ہاں, تو کتنی کنٹرول ہو گئی اتنی کنٹرول ہوئی کہ اب تو دوسرے ریجنز تک بھی پہنچ گئی. اب تو پنڈی میں بھی آبویس ہے, فیصل آباد میں بھی ہے, اور کئی اور علاقوں میں دیکھی جا رہی ہے. سو یہ جو سیزنل ہے, رینی سیزن اس کے علیحدہ ہیں, ہمارے ونٹر سیزنز کے علیحدہ ایشوز ہیں, سمر سیزنز کے علیحدہ ایشوز ہیں. تو اب شدید جب بہت زیادہ ہیٹ سٹروکس آتے ہیں, وہ بھی تو ایک ماحولیاتی چینج ہے, لیکن اس کو ہم چونکہ اسپیل بہت جلدی گزر جاتا ہے اور اس کے شاید پریکاشنری میجرز تھوڑے آسان ہیں. اچھا, پہلے جو ٹھنڈ ہے وہ سردی جو ہے دسمبر میں شروع ہوتی تھی, اب جا کے جنوری, فروری, مارچ تک چلی جاتی ہے. بالکل, مارچ اس دفعہ تو مارچ میں ہی بہرحال چینج ہو رہا تھا ویدر, بٹ یس دے ہیو شفٹڈ دیئر زونز. تو اگین اٹس بیکاز آف دا, ایک تو ہوتا ہے نا آپ اس کو یہ سارا وارم اپ ہو رہا ہے ہمارا گرین زون, تو وہ جو نیچرل موسم کا امپیکٹ آن دی ارتھ اس کو ایک لیئر بلاک کرتی ہے. تو وہ لیئر کتنا عرصے لیتی ہے, گیسز اتنی زیادہ ہیں ہمارے یہاں, گاڑیوں کا ایمیشن ہے, اے سی چلتے ہیں, اس سے اور گرمی بڑھتی ہے, وہ گرمی جمع ایکیومولیٹ ہوتی ہے اوپر, اور اوپر سے وہ جو ایک نیچرل انوائرمنٹ کا کانٹیکٹ ہے ود دی ارتھ وہ ڈیلے کرتی جاتی ہے. اس وجہ سے ظاہر ہے وہ جو ویدر کے کنڈیشنز ہیں وہ تھوڑے سے ڈیلے ہوتے ہیں. اگین یہ بھی آل اوور دا ورلڈ ہے. اس میں سب سے بڑا آرگیومنٹ تو یہ ہے کہ سب سے زیادہ یوزیج جو انڈسٹریلائزیشن کا ہے وہ کرتی آپ کی انڈسٹریلائزڈ نیشنز ہیں, لیکن برنٹ جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز فیس کرتے ہیں. سب سے ہمارے کنٹریز میں اتنا زیادہ ایمیشن انڈسٹریل ریولوشن کا نہیں ہے جتنا باہر کے ویسٹرن کنٹریز میں ہے, مگر اس کا افیکٹ جو ہے وہ ڈیولپنگ کنٹریز کے, کیونکہ انوائرمنٹ سب شیئر کر رہے ہیں, تو وہ آتا ہے کیونکہ ہم ہینڈل نہیں کر پاتے, ان کے میکینزمز اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک آرگیومنٹ ہے کہ جو وہ کرتے ہیں اس کا کیا ہم ڈیولپنگ نیشنز کو بھگتنا پڑتا ہے. ہمارے ڈیزاسٹر ایمرجنسی مینجمنٹ اتنے اسٹرانگ نہیں ہے, اینڈ پاپولیشن گروتھ بہت زیادہ ہے. یہ ڈیولپنگ نیشن کا سب سے بڑا پرابلم ہے, جس کی وجہ سے ہم یہ چیزیں ہینڈل نہیں کر پاتے. کس طرح سے بہتری ہو سکتی ہے, بہتر کس طرح سے سسٹم بہتری دیکھیں, ہمارے ملک میں ہر چیز کی بہتری سب سے پہلا جو اسٹیپ آتا ہے پاپولیشن کنٹرول از اندر ویری ویری کنٹروورشل ایشو. کہتے ہیں کہ پاپولیشن نارملائز کیجئے, جو کہ نہیں ہے. آپ ابھی بھی ماشاءاللہ پاپولیشن کے 2 تو اچھے ہیں اگین انفارمڈ فیملیز میں, لیکن آپ تھوڑا سا آپ ملتان سائڈ پہ جائیں تو 9 10 بچے آ رہا پرائڈ 2 تو اچھے نکل ہی آئیں گے بات 2 بالکل. سو 8 9 بچے از ناٹ این ایشو. پنجاب کی چلے سائڈ پہ 4 منیمم ہے. یہ آپ زیادہ 6 کریں گے تو یو آر نارمل, لیکن منیمم تو 4 ہیں. یہاں 2 کا فیشن تو میرا خیال ہے یہ جو ایکسپینسو سٹیز ہے صرف وہاں پہ ہے. سو پاپولیشن اتنی زیادہ ہے, اور جہاں جو زیادہ غریب ہے, زیادہ بچے ہیں, وہ سمجھ نہیں آتی عوام اتنی زیادہ جب سپرال کرتی ہے
تو یہ کہاں جائے گی؟ تو اس وجہ سے ریسورسز ورسز دا نیڈز اینڈ پر کیپٹا یہ سارا جو اکوموڈیشن ہے یہ ڈسٹرب ہوتا ہے. اچھا ہم نے اسموک کی بات کی تھی, تو کیا اسموک اس بار جو ہے وہ پچھلی بار سے زیادہ ڈینجرس والی ہونے والی ہے؟ اللہ نہ کرے, مگر وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں آپ اسموک کا جو چینج ہوا ہے, پہلے اٹ واز جسٹ ویژن ایک امپیکٹ آتا تھا, بہت کلاؤڈی ہو جاتا تھا, اینڈ slowly and gradually it started giving the very gastric effects and اب تو poisonous side پر آ گئی ہے. بہت سارے بیماریاں بڑھتے ہیں اور آپ ایون انہیل نہیں کر پاتے, ایون ود ان دی ہاؤس جہاں پہ ہے گھروں کے اندر تک وہ اب انٹر ہوتی ہے. تو اس کے بہت سارے ریزنز ہیں. کئی لوگ بولتے ہیں کہ آپ یہ جو جلاتے ہیں اپنا جو بچا ہوا کراپس ہوتے ہیں اس کے جلانے سے, دین انڈیا کچھ جلاتا ہے تو وہ اس کا امپیکٹ یہاں پہ ہوتا ہے, یہ بھی ہے. دین لیکن آپ کے انڈسٹریل زونز ہیں, آپ کے ریزیڈینشیل ایریاز کے ساتھ ان کا ایمیشنز جو ہیں وہ فضا میں جب جمع ہوتے ہیں تو وین اٹ گیٹس کولڈ تو وہ اس میں جمع ہو کے نیچے, گرمی میں بھی ہے وہ سارا کچھ, لیکن گرمی میں وہ ڈیزالو ہو کے آپ کی فضا میں نیچے نہیں اترتا. سردی میں وہ چونکہ اٹ گیٹس ایک جیمڈ ہو جاتا ہے یا فریز ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایونچولی آپ کی فضا میں آ کے آپ کو دکھنا بھی شروع ہو جاتا ہے اور اٹ اسٹارٹس انٹرنگ ان یور ہیومن باڈیز, تو وچ از ویری ویری اب ظاہر ہے ہر چیز کا اسپرال بڑھ رہا ہے تو افیکٹ زیادہ کس ایج کو یہ کرتی ہے؟ ایکولی سب کو امپیکٹ کرتا ہے. آگے آبویسلی سب بھی انہیل کر رہے ہیں تو انہیلنگ آف ایک گیشیس تھنگ, ٹاکسک جو ہیں سارے ایلیمنٹس, سب کے لیے ایک جتنا ہی برا ہے. باقی تو آپ کی اپنی اب امیونٹی ہے, کیسے آپ چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں, وہ تو بچے سے لے کے بوڑھے تک ظاہر ہے. مائی سسپیشن اس کے بوڑھوں کو ذرا زیادہ امپیکٹ کرے گا. تو کیا صرف ماسک لگا لینا انف ہے؟ اٹس اے بیٹر پریونٹیو میئر, ایٹ لیسٹ بیٹر پریونٹیو میئر. آپ اگر چاہ رہے ہیں کہ اینڈ یو آر ویری پرون ٹو لائک آپ ایزتھمیٹک ہیں, آپ نہیں برداشت کر پا رہے اس کا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کا پچھلے دفعہ بھی برا ہو, تو دین ماسک از دا. اس کے علاوہ کیا کرنا چاہیے, کیا احتیاط کیا ہونی چاہیے؟ گھر میں رہیں. آئی مین گورنمنٹ ڈز دیٹ کہ اگین اسکول بند کر دیتی ہے, جس میں آپ اگر باہر جا رہے ہیں تو آپ باہر سے ہی لیں گے سارا, تو وہ پھر آپ کا باہر کا ایکسپوجر کم ہو جاتا ہے, تو پھر آپ گھر کے اندر ہیں تو اٹس اے بیٹر میئر. کیا اس کی کوئی دوائی وغیرہ مجھے نہیں پتا, آئی ایم ناٹ اویئر کہ کوئی لیں گے تو. جو شمالی علاقوں میں لوگ رخ کر لیتے ہیں, ذرا سی بارش ہوئی یا اس طرح سے معاملات ہوئے کہ موسم اچھا ہو گیا آپ گھوم کے آتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو آپ کیا میسج کرنا چاہیے؟ دیکھ کے جائیے کہ کس موسم میں جا رہے ہیں, کیونکہ when it is very rainy, when it's declared کہ بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ ہے رین کرنے کی عادت ہے ہمیں, سو آپ کیوں آئی مین اپنی لائف خود ہی اسٹیک پہ ڈال کے دوسروں کو بھی پرابلم کر رہے ہیں, اور وہ تو تھوڑے سے ایڈونچرس سائڈ پہ آپ کا مناسب موسم ان دنوں میں ویسے بین کر دینا چاہیے, جانے دینا ہی نہیں چاہیے. جی بالکل. اینڈ آئی ہرڈ کہ وہ کچھ روڈز بلاک تو کرتے ہیں کہ مری از سیٹ ٹو بی دا سیفر زون. آج کل ابھی چونکہ سنو فال نہیں ہو رہی تو آج کل جانا از ناٹ دیٹ ڈینجرس, لیکن بارش جب وہاں سنو فال ایکسٹریم پہ جاتی ہے تب تو گورنمنٹ اس کو اب تھوڑا سا اسٹاپ کرتی ہے, اس پہ بین لگا دیتی ہے. لیکن یہ جو سوات سائڈ پہ کیونکہ بہت فیملیز ٹریول کرتی ہیں اس پہ ابھی تک ایسا کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں. گورنمنٹ تو جو کرے گی وہ کرے گی, خود بھی ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. پروٹیکشن از دا بیسٹ ون. ہمیں خود احتیاط برتنی چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی سے پیار ہونا چاہیے. آپ اپنے ساتھ بچوں کو بھی لے کے جا رہے ہو. ایون میں نے یہ بھی دیکھا کہ مطلب ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم کوئی بہتر طریقے سے دریا میں اترے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. کوئی جیکٹس نہیں ہیں, کوئی اس طرح سے کوئی بھی سیکیورٹی کا سسٹم نہیں ہے, لیکن ہم لوگ جو ہے ہمیں ایڈونچر کرنے کا شوق ہے وہ ہم کریں گے. وی ہیو سین ویری بیڈ ایگزامپلز دس ٹائم. اپنے لائف دیکھی جس میں پوری کی پوری فیملیز خراب برباد ہو گئی انفارچونیٹلی. تو یہ آپ کے لیے آئی تھنک دیز آر دا کال سائنس فار یو کہ آپ خود سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کیجیے. اور بس بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھی ڈاکٹر عائشہ اظہر صاحبہ. بہت اچھی ہم نے باتیں کی, گورننس پہ بات کی, ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ بات کی. اس میں صرف گورنمنٹ کا رول نہیں آتا, پبلک کو بھی اپنے طور پہ کچھ کرنا چاہیے, کچھ ہمت آپ کو بھی کرنی چاہیے تاکہ مل جل کے پاکستان جو ہے وہ انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.